अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ रही है और अब तो जो आज मुलाकातें हुई हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की पंजाब के अंदर, आमिर मीर जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उनके मुताबिक ये है कि अब एक तरह से इंतखाबात की तैयारियों का मरहला जो है वो शुरू हो गया। कुछ फिगर्स उन्होंने दिए और उन्होंने ये कहा कि 50,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं पंजाब के अंदर कायम होंगे, 7,000 के करीब हसास होंगे, उनके ऊपर एक्स्ट्रा नफरी वो लगाई जाएगी। तो इस तरह चीज़ें जो हैं अब आगे बढ़ रही हैं और वो जो कहा जा रहा था कि जनाब इलेक्शंस पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, उस मेरा ख्याल उनकी फ़िक्रमंदी अब थोड़ी सी कम होनी चाहिए। हुई है कि नहीं हुई है, इस सारे इशू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार इमदाद सोमरू और मुबशर बुखारी साहब, जबकि हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। सबसे पहले निहाल हाशमी साहब से ही बात करते हैं। सर, इंतखाबात के हवाले से बात ये थी कि ये कहा जा रहा था पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी, मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इस पर बात नहीं कर रही थी कि इंतखाबात पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, कम अज़ कम डेट आ जाए। डेट तो खैर ऑफिशियली अभी तक नहीं आई, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से आज पंजाब में दौरा किया जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उस दौरे के बाद कुछ फिगर्स जो हैं निगरान गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, उससे लगता है कि बात वाकई जनवरी फरवरी में हो जाएंगे। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात तो होंगे। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्री रिक्विजिट थी वो बहुत जरूरी चीज है। वो ये है कि मसलन इसमें डिलिमिटेशन का मामला बुनियादी मामला था, और आपको पता है कि गुज़श्ता 5 साल 6 सालों के दरमियान आबादी बहुत तनासब उसका बदला है। आबादी के लिए शहर और इलाके और हल्के जो है वो बहुत ज़्यादा डेमोग्राफिक चेंज आई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आप डिलिमिटेशन का करें, उसके बाद आप इलेक्शन को ऐलान कर सकते हैं। तो इलेक्शन करना निगरान हुकूमत का काम नहीं है, इलेक्शन कराना किसी सियासी जमात का काम नहीं, इलेक्शन कराना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। तो जब इलेक्शन कमीशन ये समझती है अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के बाद कि हाँ वो अब ऐसा तरीके से इलेक्शन को सरंजाम दे सकती है, तो फिर वो तारीख देती है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बाय द मिड ऑफ फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर डिलिमिटेशन का मामला हल हो जाएगा, और उसके बाद ही फिर वो इलेक्शन की जो शेड्यूल है वो जारी करेगा, और इंशाल्लाह ताला एंड ऑफ द जनवरी होप सो के इलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि आज ये इतलात आई हैं और मैंने ये टिकट्स देखे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्रेसिडेंट हैं और साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं आपकी पार्टी से, उन्होंने MKM के साथ रब्ता किया है। तो क्या मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि आप और MKM मिलकर वहां पर कराची और हैदराबाद में कोई मुश्तरका अलायंस की सूरत हाल बन सकती? देखिए, हर चीज के ऑप्शंस ओपन रहते हैं सियासी जमातों के साथ, तमाम ऑप्शंस ओपन है हर पार्टी के साथ। सर, तमाम पार्टीज में आप PTI को शामिल कर रहे हैं? देखिए जी, जो PTM की हमारी जो जमात है उसकी मैं बातें कर रहा हूँ। जो हमारी PTM की जमातें थी या जो दीगर जमातें जो इलेक्शन अलायंस में जाती है, ये पार्टी को यकीनन प्रपोजल देंगे जो हमारे पार्टी के सदर हैं, और फिर ये पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी और कायद मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के जो फैसला करेंगे, जो मुल्क और कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत के लिए बेहतर होगा, इंशाल्लाह उसी पे हम चलेंगे। तो यानी ये इम्कान मौजूद है कि आपकी और MKM की कराची और हैदराबाद की सीटों की हद तक आपस में इसको मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता, और इसको अभी फिल वक्त इसको एक्सेप्ट भी नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस का सर कितना इम्कान है? बहुत कम इम्कान है पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपना एक इलेक्शन वो रखती है, मगर हर आखिर मैं नहीं कह सकता कि नहीं हो सकता, मगर ये सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो सर, जमात इस्लामी के साथ कैसा आपका कोई सीन बन सकता है? सर देखिए, अभी तो तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। मुख्तलिफ जमातें चाहेंगी कि वो मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करें, मगर मुस्लिम लीग नून देखेगी कि उस इत्तेहाद के पीछे पस मंजर क्या है, और उसके इत्तेहाद होने से मुल्क की जमहूरियत को, मुल्क के अवाम को, कॉन्स्टिट्यूंसी को और आने वाले हुकूमत में क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, हम सारा कुछ कैलकुलेट करके उसके बाद किसी इलेक्शन अलायंस में या किसी इत्तेहाद में जाने की बात करेंगे।
سر مبشر بخاری صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے, یہ آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. جی نہال صاحب السلام علیکم. نہال صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک چونکہ تاثر یہاں پہ بڑا مضبوط ہو رہا ہے دن بدن, وہ یہ کہ جو پی ایم ایل این ہے وہ ڈیل کے نتیجے میں میاں صاحب کی واپسی ہوئی ہے, اور پھر ایک بیانیے کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا الیکشن ہوگا جس کا رزلٹ سب کو پہلے سے معلوم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے, چونکہ آپ تو بڑے اسٹرانگ ایکٹیوسٹ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے, جو تحریک چلی تھی, پھر آپ نے اس کے کانسیکوینسز بھی فیس کیے, تو سر یہ چیلنج نہیں ہوگا اس تاثر کو ظاہر کرنے کا, اور پھر کیسے ظاہر کریں گے آپ اس تاثر کو؟ دیکھیے, جو لوگ ایکسیپٹ کریں گے اس تاثر کو وہ ہر حال میں ایکسیپٹ کریں گے, اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ نہیں کریں گے. جو لوگ پروپیگنڈے کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ان کو کوئی بھی تاثر ان کو ظاہر نہیں کر سکتا, مگر جو لوگ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں وہ پھر اس کو نہیں مانتے. محمد نواز شریف صاحب کو جو کامیابی آج پہلی بار تو نہیں ملے گی, اس سے پہلے بھی انہوں نے کامیابی ان کے قدم چومتی رہی ہے, اور صرف وہ کامیابی نہیں سمیٹا ہے انہوں نے, پاکستان میں ترقیاتی کام انہوں نے جتنا کیا ہے, پاکستان میں معاشی ترقی ان کے دور میں جتنی ہوئی ہے, پاکستان کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جتنی ہوئی ہے, جتنی ہم آہنگی رہی ہے ایک دوسرے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, انہوں نے چاروں صوبوں کو اس کے برابر یہ حقوق دیا اور اس کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا. نوجوانوں کے لیے انہوں نے سمیرا دیا, لیپ ٹاپ دیا, اور بہت ساری ایسی چیز دی ہے. کسانوں کے لیے انہوں نے 16 ایکڑ زمین سے لے کر کے جو ان کے کھاد کا معاملہ تھا اس کے پر کام کرتے رہے. تو محمد نواز شریف کے اگر آپ ریجیم کو 3 ادوار کو نکال دیں تو پاکستان تو برٹش دور میں پہنچ جاتا ہے. جو کچھ اس ملک میں ڈیولپمنٹ ہوا یا آئینی بہتری کے لیے کام ہوا, محمد نواز شریف صاحب کے دور میں کام ہوا. اور جہاں تک ڈیل کرنے کی بات ہے تو وہ لوگ یہ نعرے لگاتے ہیں جو لوگ ڈیل کر کے آتے ہیں. محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی جدوجہد اور ان کا ماضی لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ سے آگے جھکنے والے ہیں, وہ اپنے اصول پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. ہاں ہماری ڈیل ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ, اس ملک کے جمہور کے ساتھ, اس ملک کے آئین کے ساتھ, اس ملک کے ترقی کے ساتھ, اور کوئی ڈیل پر ہم یقین نہیں کرتے. آپ یہ امداد صوبرو صاحب سر آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم نہال ہاشمی صاحب, آپ نے بہت بجا فرمایا کہ جو آپ کا سیاسی مخالف ہوتا ہے وہ تو ہر صورت اپنا ایک تاثر بنا کر چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے کہ آپ کے جو اتحادی یعنی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت, وہ بھی اس معاملے میں آپ سے کافی خفا اور نالاں بھی ہیں, اور وہ بھی جب ذاتی گپ شپ ان کے ساتھ ہماری ہوتی ہے جرنلسٹوں کی, آپس میں بیٹھتے ہیں, تو ان کو بھی خدشات ہیں اس معاملے میں مسلم لیگ نون کو لے کر, یا جو تاثر بن رہا ہے کہ ایک ڈیل کر کے آ رہے ہیں اور پھر کسی اتحادی کے ساتھ ابھی تک نہیں بیٹھے, کسی سے رابطہ نہیں کیا. تو مخالفین کے پاس تو تاثر ہوتا ہی ہے, اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, وہ رہنا ہے. لیکن آپ کے اتحادی بھی اب یہ تاثر لے رہے ہیں کہ کہیں معاملات اور طے تو نہیں ہو کر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئے پاکستان. امداد بھائی, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہر لیڈر کا احترام ہے, ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میاں نواز شریف صاحب اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, مسائل ہیں, اس کو حل کریں گے. اور دیکھیے, جب اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے ان کے لیے بڑا احترام ہے. مولانا فضل الرحمان پاکستان کے ایک بہت جید سیاسی لیڈر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی اور ان کی مشورے کی جب ضرورت ہوگی اور ان کے ساتھ گفتگو کی ضرورت ہوگی تو ضرور کریں گے. ہم کسی کے حق تلفی کر کے اور کسی کے ساتھ زیادتی کر کے نہ پہلے کیا نہ آئندہ کریں گے, اور اگر ان کے کوئی گلے شکوے ہوئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو گلے شکوے کو حل کریں. جہاں تک قبل از وقت یہ بتانا ہوگا کہ ہم کس کے ساتھ اتحاد کریں گے کس کے ساتھ نہیں کریں گے, جب تک ہماری پارٹی کا سینٹرل ورکنگ کمیٹی اور سی کی میٹنگ نہیں ہو جاتی, ہم ان ہاؤس ابھی اپنے کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں. ہمارے ان ہاؤس جب کنسنسس ہو جائے گا تو جو ہمارے منشور, ہمارے نظریہ, ہمارے معاملات سے قریب تر ہوں گے, اور اگر وہاں کوئی گنجائش ہوگی الیکشن اتحاد کرنے کی تو ضرور کریں گے, اور اگر کہیں پہ گنجائش نہ ہوئی تو زبردستی کوئی کام ہو نہیں سکتا ہے. بہت مہربانی, بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب نے اپنا وقت نکالا. صوبرو صاحب, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب ڈیل ہو گئی اور یہ بہت زیادہ تاثر ہے, ڈیل کیا ہے؟ مطلب آپ بھی یہ بات کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں, مجھے ذرا پلیز کھل کے بتائیں ڈیل کیا ہوئی ہے.
دیکھیں بٹ صاحب، ایک تو وہ جو کچھ کیا گیا اس کو انڈو کیا جا رہا ہے جو کہ ہونا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. نہیں، میاں صاحب کو جو پہلے سزائیں ملی جی تھیں جی 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 وہ درست ملی تھی؟ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ کیا جانا چاہیے. انڈو ٹھیک ہے، اس کو انڈو کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ایک پرسیپشن جو بن رہا ہے جس کو مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے، میرے لیے، آپ کے لیے نہیں اور ان کے سیاسی مخالفین کے لیے نہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے کہ جس طرح پروٹوکولز مل رہے ہیں، جس طرح بائیو میٹرک جو ہے وہ چل کر آتا ہے ایئرپورٹ پہ، یہ میاں صاحب اگر چلے جاتے وہ کہ ان کا لیگل رائٹ صاحب ملا ان کو، لیکن اگر، کیونکہ ایک ہوتی ہے سیاست، ایک ہے قانونی طریقہ. دیکھیں اب یہ تو جو پرسیپشن ہے وہ تو آپ نے اور میں نے بلڈ کرنا ہے نا. یہ دیکھیں، یہ تو میڈیا نے بلڈ کرنا ہے کہ ان کو ڈیل مل گئی ہے، ان کو ڈیل نہیں ملی ہے. آپ کو اچھے ہم طریقے سے نہیں یاد بلڈ کر ہوگا. سکتے، ہم نہیں بلڈ کر سکتے. یہ پرسیپشن آپ کا اپنے جو اقدامات ہوتے ہیں، آپ کا جو چلن ہوتا دیکھیں ہے. ایکشن میں، میری بات سنیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سن لیں. جو ایکشنز ہیں نا وہ ایک جگہ پہ ہوئے ہیں اور ان کو اب آگے اس کے اوپر بیانیہ جو ہے اس کو بنا کر اور پبلک تک پہنچانے کا کام میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی ایک این آر او والی جو ایک ڈیل تھی. اچھا، اب وہ اگر نہ ہوتا، فرض کرتے ہیں، میں بالکل اس این آر او کے حق میں ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو پاکستان میں شاید آج بھی حالات وہ والے نہ ہوتے جس حالات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. درمیان میں جمہوریت اتنی دیر نہ چلی ہوتی. لیکن اس کو این آر او این آر او این آر او کہہ کے پورے میڈیا نے ایک اس صورتحال میں پہنچا دیا کہ وہ ایک تانا بن کے رہ گیا پیپلز پارٹی کے لیے. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو ڈیل آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی جو میاں صاحب کو سزائیں ملی وہ غلط ملی. جب ان سزاؤں کے خاتمے کی طرف قدم اٹھایا جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے ڈیل ہو گئی. نہیں، تو کسی کے پاس ہے تو جین دیو نا یار. آپ کنفیوز کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں. اچھا چلے میں بتائیں. ایسا نہیں سمجھ رہا. جہاں تک این آر او کی بات ہے، محترمہ شہید والی، ٹھیک، وہ بالکل انہوں نے کیا تھا. پاکستان آئیں، آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ اگلے جب دھماکہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اگلی صبح وہ کہاں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ اگلی صبح ہاسپٹل کو جاتی عوام، ہیں، دیکھیں عوام میں جاتی ہیں. انہوں نے اس تاثر کو زائل کیا. میڈیا کا زور لگا رہا لیکن لوگوں نے، قوم نے نہیں مانا کہ این آر او ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. فرق سمجھیں اس چیز کو. میاں نواز شریف صاحب کو غلط سزائیں ملی تھیں. میاں نواز شریف صاحب کو پاکستان کی سیاست میں واپس انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. عدالتوں کے ذریعے آپ قومی لیڈرشپ کو نہیں ختم کر سکتے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بخاری صاحب یہ بتائیں، غلط مقدمات سیاسی لیڈرشپ کے اوپر پہلی بار تو نہیں بنے، شروع سے بنتے آ رہے ہیں. بعد میں یہ مقدمات اتنے سال چلتے ہیں، دہائیوں چلتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ باعزت بری ہو گئے. تو یہ ایک میڈیا ٹرائل ایکچولی زیادہ ہو رہا ہوتا ہے بجائے دوسری سائڈ کے. یہ جس ڈیل کی بات کی جا رہی ہے یا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں صاحب جو ہیں ان کے مقدمات کو انڈو کیا جا رہا ہے، زرداری صاحب پر بھی مقدمات ہیں، آپ جانتے ہیں. اسی طرح باقی جو لیڈرشپس رہی ہیں. یہ ڈیل ہے، فرض کرتے ہیں یہ زرداری صاحب کو ملتی، وہ نہ لیتے. جی گوہر صاحب، دیکھیے پاکستان کی تاریخ تو بڑی بھری ہوئی ہے. ایبڈو کا قانون آپ کو یاد ہوگا، بڑا پرانا. اس میں ہمارے نہ صرف سیاستدان بلکہ اس میں ہمارے بیوروکریٹس کو بھی کیا گیا، اور اسی میں ہی آپ کو یاد ہوگا حسین شہید سہروردی، اسی کے چکر میں ان کو بھی محروم کیا. اور اس کے بعد ضیاء دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہی ہوتا رہا. تو یہ تو نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں کہ ایک سمپل سا سوال کا جواب اگر آپ دونوں حضرات مجھے دے دیں کہ الیکشن لڑنا کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. آپ کو ایک الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کرنے کے لیے بھی ہر ماہانہ آپ کا لاکھوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے. آپ نے فاتحہ خوانی کرنی ہوتی ہے، آپ نے شادیوں پہ جانا ہوتا ہے، آپ کے پاس جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کا فیول اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو فاتحہ خوانی بھی 25-30 ہزار میں پڑ جاتی ہے. تو یہ لوگ جب الیکشن لڑتے ہیں تو کیوں لڑتے ہیں؟ سروس کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک کویسچن تو میرا سمپل سا یہ بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گین تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہوگا. لیکن جو کیسز بنتے ہیں یقیناً اس میں بہت سارے یہ ٹاپ لیڈرز ہوتے ہیں، اسپیشلی ان کی میں بات کر رہا ہوں، جیسے میاں نواز شریف ہو گئے، ہمیں بھی اندازہ تھا، آپ کو بھی اندازہ تھا، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. آصف زرداری کے اوپر
پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے محترمہ کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کے ایون ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ تو سیاستدانوں کے میرا ساتھ سوال وہی ہے بخاری جی صاحب. میں اسی پہ آ رہا ہوں. سیاستدانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں. اچھا اس کے نتیجے میں جب ریاست کو فیل ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی تھوڑی سی کنسیشنز دینی شروع کر دیں جو کہ بری بات نہیں ہے. یہ جو امداد بھائی نے کہا کہ انڈو کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے جس طرح ٹرائل چلے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھے پاکستان کی قانونی تاریخ میں. پناما میں سے جس طرح سے اقامہ نکالا کہ بیٹی سے آپ تنہا لے سکتے تھے اور پھر بٹ صاحب آپ ایک اسپیشل جج کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ سپیڈ دیکھیں اور جلدی جلدی فیصلے کروائیں. انڈو ہونا چاہیے تھا. لیکن بات ہے اگلے تاثر کی کہ الیکشنز میں آپ انہیں ایکسٹرا آرڈنری فیورز دیں گے. ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہے. اب وہ کام ابھی ہوا نہیں. دیکھیے یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ مسلم لیگ نون کے اس وقت کوئی کسی رہنما کو یہاں پر ہونا چاہیے لیکن بطور جرنلسٹ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام ابھی ہوا نہیں اس پر ابھی سے ایک پرسیپشن بلڈ کر دینا کہ جناب ان کو فیورز ملیں گی تو یعنی ابھی کو فیور ملی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان واپس آئے ہیں. میڈیا کا رول ہے وسل بلور کا. اوکے کہ جب آپ دیکھیں گے کوئی چیز غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو آپ نے فوراً وہاں پہ وسل. چلیں بخاری صاحب اس وقت یہ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب جو ہیں وہ بریک کے بعد موجود ہوں گے تو ٹیک اے بریک. Only one thing can challenge me. Panther tires. Our grip, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. Panther tires. Level ही हो रहा है. There is a new king in town. Panther tires. Level ही हो रहा है. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مبشر بخاری صاحب اور امداد سمرو صاحب کے ساتھ ڈیل مسلم لیگ نون کو ملی ہے کہ نہیں ملی اور میرا سوال یہ تھا کہ جو ڈیل مبینہ طور پر مسلم لیگ نون کو ملی ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کو ملتی تو پیپلز پارٹی اسے انکار کر دیتی. تو اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت بیرسٹر عامر حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ بیٹ صاحب. بیرسٹر صاحب یہ ڈیل کی بڑی باتیں ہو رہی کہ میاں نواز شریف کو ڈیل مل گئی. میرا سوال یہ ہے اور میں نے اپنے جو دوست ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اس کے اندر اسٹوڈیوز میں ان سے بھی پوچھا تو آپ سے بھی وہی سوال کر لیتے ہیں کہ جو ڈیل مبینہ طور پر میاں نواز شریف صاحب کو ملی کیا وہ ڈیل اگر آصف زرداری صاحب کو ملے اور مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یا ختم کیے جا رہے ہیں زرداری صاحب کے کیسز اگر ختم کرنے کی آفر ہو جو کہ غلط بنے ہوں گے بالکل غلط بنے ہوں گے تو کیا وہ انکار کر دیں گے سر؟ بٹ صاحب اس عمر میں اب یہ اپنے کیسز کو ختم کروانا زرداری صاحب نے تو اس وقت نہیں کروائے جب ضرورت تھی. چلیں یہ لفظ ڈیل کو ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ ڈیل ہماری پولیٹکس میں آیا کب ہے. آپ کو یاد ہوگا 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا اور وہ جنرل جو کہتا تھا کہ میں سیاسی قیادت کو ملک میں نہیں آنے دوں گا ان کے ساتھ ایک گفت و شنید ہوئی. دنیا کے ممالک کا پریشر پڑا سیاسی قیادت کو آنے کی اجازت ملی اور ساتھ ساتھ وہ کیسز جو احتساب الرحمان نے بنائے تھے یا جنرل مشرف نے بنائے تھے ان کی واپسی کے لیے این آر او ہوا. تو یہ ڈیل کا لفظ متعارف کروایا میاں نواز شریف.
انہوں نے کہا کہ محترمہ ڈیل کر کے آ رہی ہیں. اچھا وہ یہ ڈیل تھی بٹ صاحب کے پاکستان کے اندر طالبان کہہ رہے تھے کہ ہم بے نظیر بھٹو کو ختم کر دیں گے اور جنرل مشرف کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو سیکیورٹی نہیں دوں گا. یہ تھی وہ ڈیل جو یہاں آئی. این آر او کا شور میاں صاحب نے مچایا اور پھر میاں صاحب کے لاڈلے چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس این آر او کو ختم کر دیا اور سارے کیسز ہم نے بھگتے. اور اسی ڈیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے افتخار چودھری صاحب ایسے بریسٹر صاحب میں 1 منٹ آپ کو رکوں گا. افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ محترمہ کے بھی بڑے لاڈلے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ جو ہیں وہ باقاعدہ یہ انہوں نے ان کی جگہ پہ کھڑے ہو کہا تھا یہ میرا چیف جسٹس ہے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ان کی بحالی کے لیے باقاعدہ قربانیاں دی ہیں اور نام تک ہمیں یاد ہیں جو دھماکوں میں اور ویسے جن کی گرفتاریاں ہوئی تھیں ان کی بحالی کی موومنٹ میں. تو یہ صرف افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے لاڈلے نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے بہت لاڈلے تھے. میں صرف یہ ریکارڈ کو درستگی کے لیے بتا اب مجھے ذرا موقع دے دیں. جی پلیز. افتخار چودھری صاحب کے لیے ہم صرف تحریک نہیں چلا رہے تھے, ہم عدلیہ کے لیے تحریک چلا رہے تھے. اور میں خود بھی جیل میں گیا ہوں جب محترمہ نے لانگ مارچ کی. 5 نومبر 2007 کو میں بھی گرفتار ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ سے اور ہم بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں اور ہم نے بحال بھی کیا ہے افتخار چودھری کو. لیکن ہم نے افتخار چودھری سے کوئی فائدہ تو نہیں نہ مانگا. افتخار چودھری نے این آر او ختم کیا. افتخار چودھری نے کہا کہ صدر پاکستان کو میں نے حوالے کرنا ہے سوئٹزرلینڈ کے. لیکن اسی افتخار چودھری نے میاں نواز شریف کے 10 سال پرانے کیس کو جو کہ انہیں سزائے موت دی گئی تھی, عمر قید دی گئی تھی, اسے ختم کیا. حالانکہ اتنی دیر کے بعد تو ریویو پٹیشن سنی نہیں جاتی. تب بھی میاں صاحب کو ریلیف ملا اور ہمارا این آر او ختم ہوا اور ہم نے کیسز بھگتے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ڈیل کا الزام لگا اور ڈیل کا رزلٹ یہ تھا جو بی بی نے کہا تھا کہ مشکل ہیں اگر حالات وہاں دل بیچ آئیں دل جان دے آئیں دل والوں کوچے جانا میں, کہ ایسے بھی حالات نہیں. اور اس ڈیل کا نتیجہ شہادت تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی. اب آتے ہیں آج کی ڈیل کی طرف. ہمارے تو کیسز عدالتوں میں کھل گئے, ہمیں تو کوئی سیکیورٹی نہ دی گئی. ہمارے تو سینکڑوں کارکن 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز میں شہید ہوئے. اب آتے ہیں جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بظاہر ڈیل نظر نہیں آتی. تو میرا سوال یہ ہے کہ محترمہ تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے. میاں صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. ابھی بات ہو رہی ہے کہ غلط کیسز ہیں ریلیف دیں. یار یہ غلط کیسز صرف انہی کے ہیں اور انہی کو ریلیف دیں. میرا سوال بالکل ڈیفرنٹ تھا بیرسٹر صاحب. کورٹ کے ماتھے پہ داغ نہیں ہے سر. میرا سوال بالکل ڈیفرنٹ تھا. میرا سوال یہ تھا کہ میاں صاحب کے کیسز بھی غلط, آصف زرداری صاحب کے کیسز بھی غلط, پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ پر کیسز غلط. میں نے 1 منٹ کے لیے یہ بات بائی کر لی, میں اس کو مانتا ہوں مبینہ طور پر سارے کیسز غلط. میرا سوال صرف یہ ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کو آفر ہو تو وہ انکار کر دے گی؟ مکمل انکار, آپ کے سامنے انکار کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہو گیا. اب آ جاتے ہیں. میں آپ کی بات کو مجھے اگر موقع تو دے دیں. جی سر پلیز. ہم نے تب بھی جب این آر او ہوا تھا تو دنیا کے سامنے آیا تھا, ہم لکھوا کے لائے تھے کہ ہم کیسز غلط بنے ہیں اور معاف کروا رہے ہیں, ہم انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرتے. آئیے میاں صاحب بھی اور تمام سیاسی قیادت اوپن ڈیل کریں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, جو غلط کیسز بنے ہیں عوام کی عدالت میں رکھے اور اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے رکھیں. جنہوں نے غلط کیسز بنائے ہیں ان سے سوال ہو. بھئی میاں صاحب کو تو 1.5 سال جیل میں جانا پڑتا ہے, جو آصف زرداری 14 سال جیل میں رہا ہے, اس کے داغ کیسے مٹیں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو ریلیف کیا دے گی اب سپریم کورٹ؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کے قاتلوں کو تو آپ نے 20 سال میں کٹہرے میں نہیں لائے, 15 سال میں, کیا ریلیف دے گی؟ ہم تو مانتے ہیں سر. لیکن یہ تو نہیں نا کہ پچھلے 4-5 سال کا احتساب اٹھا کے پیچھے رکھیں اور جو احتساب ٹھیک ہو گیا. برسٹر صاحب ہمیں رگیدہ اور ذلیل و رسوا کیا ہے, پورے پنجاب میں ہمیں ذلیل کیا ہے, اس کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر رہے. میاں صاحب کو ریلیف دے دیں جی, ساتھ بسم اللہ, ایک دفعہ پھر دے دیں, ایک دفعہ پھر شیر, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں. اچھا نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ ڈیفرنٹ ہے. اب چونکہ انتخابات کا جو بڑا پیپلز پارٹی کو ایک دھڑکا لگا ہوا ہے کہ انتخابات شاید نہیں ہوں گے, سب سے زیادہ بات پیپلز پارٹی ہی انتخابات کے حوالے سے کر رہی ہے
اور آج جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب، انہوں نے دورہ کیا لاہور کا، اور یہاں پر محسن نقوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد جو عامر میر صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں اس کے مطابق 50,000 سے زیادہ یہاں پر پولنگ سٹیشنز بنیں گے اور 7,000 اس میں حساس ہوں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انتخابات کی تیاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، ابھی شیڈول نہیں آیا لیکن تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی تیار ہے سر مسلم لیگ نون کو فیس کرنے کے لیے انتخابات میں؟ آپ کے خیال میں آپ ان کو شکست دے سکتے ہیں؟ دیکھیے بٹ صاحب، شکست کیوں نہیں دے سکتے؟ شکست تو دے سکتے ہیں، اور اگر جو پچھلی حکومت ہے پی ایم ایل این کی، جو کہ ان کے صدر وزیر اعظم تھے، جو پی ایم ایل این کے صدر، اسے ڈس آن کر رہی ہے پی ایم ایل این، جو حالات ہیں اس کے لیے عوام کے اندر جانا پڑے گا۔ ہماری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر یہی ہم لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، خوشائند بات ہے اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے دورہ کر لیا ہے، اور اگر سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ اگر نہیں مل رہی تو آپ کے پاس تو بڑا ایک بیانیہ آ گیا، آپ اینٹی میاں نواز شریف بیانیہ لے کے عوام میں جائیں کہ جناب دیکھیں وہ لاڈلا بن گیا، ہم لاڈلے نہیں ہیں، ہمیں ووٹ دیں، ہم عوام کے لاڈلے بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس تو ایک وہ آ گیا، لیکن عوام میں جائے تو سی پیپلز پارٹی۔ میں نے ابھی تک تو نہیں دیکھا پیپلز پارٹی کسی شخصیت کو عوام میں جاتے ہوئے، پتہ نہیں وہ کب ٹائم آئے گا۔ بہرحال آپ کہتے ہیں کہ آپ شکست دے لیں گے تو میں آپ کی بات پہ یقین کر لیتا ہوں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں۔ جی دیکھیے، شکست دینے کے لیے جب میدان سجے گا، سیاسی طور پہ ہم نکلتے ہیں، ہمیں 50 سال سے پنجاب کے اقتدار سے دور رکھا گیا، چھانگا مانگا آپریشن کے ذریعے رکھا گیا، کبھی طالبان کی دہشت گردی کے ذریعے رکھا گیا۔ تو اس کے باوجود ہم تو مقابلہ کرتے ہیں لاڈلوں کا، ہم گلہ نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کہتے ہمیں سپورٹ کریں، بٹ سب ہمارا کوئی تقاضا نہیں ہے کہ سپورٹ کریں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو اپنا اپنا کھیل کھیلنے دیں۔ دیکھیے پنجاب کے سماج کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ تاثر بڑا بکتا ہے کہ اس پہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہے، اس کی حکومت آ رہی ہے، یہ سکھانے کے لیے کپتان نے یہ بتانے کے لیے سارا ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد مجھے حاصل ہے۔ آج پی ایم ایل این وہی کھیل کھیل رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ اب ہمارا لاڈلا پن ریسٹور ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے ادارے یہ مانتے ہیں کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں اور وہ سیاست میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہتے، تو پھر تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسے مواقع، مساوی مواقع دینے چاہیے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی محنت کی ہے؟ پنجاب کی حد تک ہم نے اتنی محنت نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، ہم نے تنظیم سازی وہ نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا بزدار تنظیم سازی کے ذریعے وزیر اعلیٰ بنتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے بیرسٹر صاحب۔ آپ نے یہ جو بزدار صاحب کا نام لیا اور یہ جو آپ نے کہا کہ بالکل جو تاثر ہے وہ موجود ہے اور پہلے بھی یہ تاثر تھا، پیپلز پارٹی ایسا تاثر نہیں چاہتی اور وہ بالکل نہیں چاہتی کہ ان کو اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ ملے جیسی ماضی میں ملتی رہی ہے، وہ سب کو ایکچول لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں۔ آپ کا یہ موقف تھا، بڑی مہربانی سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ امداد سمرو صاحب، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جناب جس طرح اوریجنل کھیل کھیلی ہے، سچا فچا کھیل کھیلی ہے، اب اگر سچا فچا کھیل کھیلتے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے، آپ بھی ظاہر ہے پچھلے 20 سال سے لاہور میں رہ رہے ہیں، 23 سال، چلو بھائی 23 سال ہو گئے، معافی کرو بھائی، میں تو پیداواری یہاں کی ہوں، تو اب بخاری صاحب بھی یہیں کے ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ان کا مقابلہ کر سکے گی؟ دیکھیں میں پہلے جو بات کر رہا تھا، مسلم لیگ، اور سوال ذرا پلیز اس میں ایڈ کر لیں، مسلم لیگ نون کی راہ میں پنجاب کے اندر کون ہے جو کھڑا ہوگا؟ بٹ صاحب جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا، اس کو میں وہیں سے شروع کروں گا۔ تاثر جو ہے نا، تاثر یہ نہ گوہر بٹ نے بنایا ہے، نہ امداد سمرو نے بنایا ہے، بلکہ اینٹی نواز وہ جو ایک سیگمنٹ ہے میڈیا میں، وہ تو یہ کہتا رہا کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں۔ یہ تاثر رانا ثناءاللہ نے بنایا کہ ہم آ رہے ہیں ڈیل کر کے، یہ تاثر عطا طاہر نے بنایا کہ ہم آ رہے ہیں ڈیل کر کے، اور ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتے رہے کہ یار ضمانت کی بات کر لو، وہ کہتے ضرورت ہی نہیں سانو، ہم آئیں گے، ہمیں کوئی گرفتار کر کے دکھائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو تاثر انہوں نے خود بنایا، دوسری ضمانت تو خیر پہلے لی ہے نا سر، وہ تو بات کی بات ہے نا، اینڈ پہ آ کے ہوا نا، جب سرفراز بگٹی صاحب نے ایک بات کر لی تھی کہ اگر ضمانت نہیں ہوگی تو پھر تو گرفتاری کے لیے بڑے ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، میں نے تو دھمکیاں نہیں لگائی تھی ان کو،
چلے ابھی آج فی الحال یہ بتائیں. اچھا اب دیکھیں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں نو ڈاؤٹ کوئی بہت زیادہ مقابلہ سخت مقابلہ نون لیگ سے کوئی نہیں کر سکے گا, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس پنجاب کے سینٹرل پنجاب کی 100 سیٹیں ہیں. ان 100 سیٹوں پہ سب کا دعویٰ ہوگا. اس پہ اگر بلے کا نشان ہوتا ہے آئی پی پی بھی ہے, انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, اور کچھ سیٹوں پر پیپلز پارٹی بھی کوشش کرے گی کہ وہ بھی یہاں پر پرفارم کرے. تو نون لیگ کے لیے آسان نہیں ہے یہ الیکشن, اس لیے وہ پرسیپشن یہ بنا رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں. عوام میں ابھی تک دیکھیں نا. بخاری صاحب یہ ایک سیکنڈ میں ذرا بخاری صاحب سے پوچھ لوں, آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, میں بلکہ آپ کی بات پہ سے جی پلیز کریں. اس لیے مسلم لیگ نون کو اس پرسیپشن کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے, ہم اقتدار میں آ رہے ہیں. 100 سیٹوں کی ٹوٹل کھیل ہے, 100 سیٹوں کا. ابھی پروگرام سے پہلے میں بریک اپ دے رہا تھا, 60-70 سیٹیں پیپلز پارٹی آ جائے گی پورے ملک سے لے کے, 70-75 پہ نون لیگ ہے. مجھے بتائیں نا 19-20 کے فرق ہے دونوں کا قومی اسمبلی میں. 60-70 پیپلز پارٹی اور 70-75 پہ مسلم لیگ نون. یہ امداد صاحب کا اپنا ایک اندازہ ہے. آئی پی پی کی بھی انہوں نے بات کی. ابھی کل یا پرسوں ایک وہ جلسہ سا ہوا, پرسوں, اور وہ جلسہ سینٹرل پنجاب میں بہرحال نہیں ہوا. ٹھیک ہے, جہاں پر وہ جلسہ ہوا اس کی جو گراؤنڈ تھی وہ بھی ہم نے دیکھی. میں نے ایک 1.5-2 منٹ کا ایک کلپ دیکھا ایک ٹی وی چینل کے اوپر, اور اس میں 7 خواتین سے اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس کے جلسے میں آئی. کسی ایک نے نہیں کہا کہ میں علیم خان یا جہانگیر ترین کے جلسے میں آئی. ٹھیک ہے, تو 6 نے مسلم لیگ نون کے لیڈرز کے نام لیے اور ایک نے سابق وزیر اعظم کا نام لیا. ٹھیک ہے, تو یہ حالت ہے آئی پی پی کی عوام کے اندر. کل کو وہ امپروو کر جائے سر, وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن فی الحال یہ ہے. تو آئی پی پی نواز شریف کا راستہ روک لے گی. آئی پی پی کو نواز شریف کا راستہ روکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. میاں صدر راستہ کون روکے گا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں آئی پی پی الیکٹیبلز کی جماعت ہے, 2-4 لوگ ان کے, یا زیادہ چلیے 8-10 کر لیجئے, کیونکہ جو ساؤتھ سے آپ کو ملت پارٹی یاد ہے, مطلب اتنی سیٹس ہی ہوتی ہیں تقریباً 8-10-12 میکس. ٹھیک ہے, ایک تو وہ پھر وہ کرچ بنے گی جو بھی حکومت فیوچر میں بنائے گا. ہم پریزیوم کر لیتے ہیں میاں نواز شریف اگر بنائیں گے تو ان کی بیساکھی ہوگی, اگر کوئی اور بنائے گا تو ان کی بیساکھی ہوگی. ایک بات تو یہ راستہ جو ہے, دیکھیے اگر آج 2018 سے پہلے آپ مجھ سے یہ سوال کرتے تو میرے لیے اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا بٹ صاحب. لیکن 2018 میں کیا ہوا, ایک بینڈ آؤٹ فٹ یہاں پہ اس کا پولیٹیکل ونگ کریٹ کیا گیا, ایک مذہبی جماعت کریٹ کی گئی جس نے پاکستان میں وہ 5ویں نمبر کی جماعت بنی ان ٹرمز آف ووٹس. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے ان کا نام, کیوں؟ مسلم لیگ نواز کا ووٹ بینک توڑنا مقصود تھا. تو یہ چیلنجز جو مسلم لیگ نواز کو کمزور کرنے کے لیے کریٹ کیے گئے اب تو نہیں ہے میں ایسا کچھ, وہ ابھی بھی ہے نا, نہیں ابھی بھی وہ الیکشن لڑیں گے. اچھا اب جو ایک نیا جو چیلنج ہے نا بٹ صاحب, وہ ہے پی ٹی آئی کا سائلنٹ ووٹر. پی ٹی آئی بلے کا نشان تو اگر مائنس ہوا تو پھر تو نواز شریف کا راستہ نہیں رکے گا, لیکن اگر بلے کا نشان ہوا تو نواز شریف یعنی پی ایم ایل این کے لیے ملٹیپل ڈینٹنگ فیکٹرز ہوں گے. اور اس کا فائدہ پھر میں امداد سومرو کی تائید کروں گا, سم ہاؤ پیپلز پارٹی کو ہو سکتا ہے, ہوگا نہیں میں کہہ رہا, ہو سکتا ہے اگر وہ کینڈیڈیٹ, اور یہ جو عامر صاحب بات کر رہے تھے, اگر وہ ورکرز کے درمیان اور عوام کے درمیان جائیں, تو آپ نے بھی یہ کہا کہ جائیں گے تو کچھ ہوگا نا, تو جا ہی نہیں رہے تو ایسے تو نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں, یہ ان کی پالیسی ہے, اس پر میں تو کوئی اپنا بیان نہیں داغ سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فی الحال وہ کسی طرف نہیں جا رہے. مبشر بخاری صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں جتنے مرضی پاپولر ہوں گے, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے, مگر ان کو اتنا آسانی کے ساتھ کھلا راستہ نہیں ملے گا. یہ امداد سومرو صاحب بھی یہی خیال رکھتے ہیں. تو ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرف سے پاکستان کی سیاست نیا رخ اختیار کر سکتی ہے, اس پر مزید بات کریں گے. ٹیک اے بریک. Only one thing can challenge me. Panther tires.
our grit, our focus are the same. There is a new king in town. King 56. पैंथर टायर्स लेवल ही और है। There is a new king in town. खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत क्यों? हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता शाम 4:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। पैंथर टायर्स लेवल ही और है। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम मुबशर बुखारी और इमदाद सुमरू साहब के साथ बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून का रास्ता पंजाब में कौन रोकेगा, उन दोनों के अपने ख्यालात हैं, आपने वो ज़रूर सुने। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत मेहरबानी, आपने वक्त निकाला। सर ये फरमाइएगा कि मैंने ये टिकर्स चलते देखे कि मुस्लिम लीग नून के साथ यानी शहबाज शरीफ साहब के साथ आपका कोई रब्ता हुआ, कोई दावत दी गई है कि आप पंजाब में आए और उनसे मुलाकात करें? बिल्कुल राब्ता हुआ है, लेकिन ये राब्ता जो सूरत हाल इस वक्त फ़लस्तीन में है उस हवाले से हुआ था। हमने एक नुमाइंदा रैली की थी कराची में, बहुत बड़ी, तमाम जमातों को बुलाया था, उस हवाले से मैंने की थी। उसके बाद उन्होंने उस कामयाबी की मुबारकबाद मुझे दी थी और शहबाज शरीफ साहब के साथ बीच में काम भी किया है, तो राब्ता रहता है उनसे, लेकिन इन्हीं मौजूदा हालात से हुआ है। सर इलेक्शंस के हवाले से कोई एक्टिविटी थोड़ी बहुत देखने में आई है? पंजाब के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज मुलाकात की है और यहाँ पर उसके बाद आमिर मीर साहब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने ये बताया है कि 50,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे, 7,000 उसमें हसास होंगे और इतनी नफरी दी जाएगी। वो सारा वो बता रहे थे कि इस तरह से उनकी गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, उनको ख़तरा था, अब आपको लगता है कि इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं? सर देखिए, ये सवाल कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे उठता नहीं है इस लिहाज से, ये तो आईनी एक पाबंदी है। हाँ, हमारे मुल्क की तारीख के हवाले से हमें बार बार परेशान करती है कि कोई तारीख दोहराई ना जा रही हो, लेकिन एक बड़ा सवाल ज़रूर है कि एक सवाल तो ये है कि इलेक्शन कब होंगे, दूसरा बड़ा सवाल है इलेक्शन क्यों होंगे। तो जाहिर है सर इलेक्शन क्यों होंगे? इलेक्शन सर आइन की ज़रूरत है। जी हाँ, और वक्त भी आ गया है, मुद्दतें पूरी होगी हुकूमतों की, इलेक्शन होने चाहिए और हमें तो बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन था 2018 में मसनूई कराची के अंदर लीडरशिप को मुसल्लत किया गया था, वो उनको मौका मिलता था डिलीवर करते तो शायद कोई ना कोई गुंजाइश बनती। तो कराची तो बिल्कुल ये ऐवानों के लिहाज से उसकी नुमाइंदगी खाली रही बहुत बड़े वक्त से। हमें बड़ी ज़रूरत है, लेकिन इंतखाबात महज इंतखाबात वक्त में नहीं, शफाफ, काबिल कबूल, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बगैर काम नहीं बनने वाला। ये एहसास कि किसी को कम गिना गया है, किसी को फेवर दिया गया है, अब ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस तरह की आवाज़ों का। तो पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जिसको सब झांक के देख सकेंगे इसमें कोई गलती नहीं हुई है, और ये मुमकिन बनाया जाए। और जो एक्टिविटी हो रही है पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। इलेक्शन की तैयारियों की गहमा गहमी अवाम के अंदर इस कंफ्यूजन को दूर करेगी और अवाम कंफ्यूजन दूर होना बड़ा जरूरी है। सर ये बताइएगा कि कराची में 2018 के अंदर, आप तो कहते हैं वो मसनूई एक लीडरशिप वहाँ से लाई गई, लेकिन 2018 के बाद से जो बल्दियाती इंतखाबात भी हुए उसमें भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर काफ़ी अपने आप को मजबूत किया है।
تو ایم کیو ایم سر وہاں پر کافی یعنی شکستہ حالت میں؟ نہیں جناب، ایم کیو ایم کے تو اب جو ایم کیو ایم پہ دیکھیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ایم کیو ایم پہ تو گزشتہ 10 سالوں سے اعلانیہ غیر اعلانیہ پابندی سی تھی. پھر 2018 کے انتخابات نے بھی اس تاثر کو مضبوط کیا ہے، ایم کیو ایم کو کمزور نہیں کیا ہے، اس تاثر کو مضبوط کیا. کوئی اور آ کے جیت گیا. یہ جیت بھی اس جیت سے جو آپ پیپلز پارٹی کی جیت کی بات کر رہے ہیں جناب. پاکستان نے کسی کو مستقل 15 سال اس طرح کی ٹوٹل سپورٹ کے ساتھ حکومت کسی نے نہیں کی ہے. وہ عوامی سپورٹ نہیں تھی، اس سے زیادہ والی سپورٹ تھی. اور کراچی میں تو پیپلز پارٹی کی تاریخ 70 سے لے کر ابھی تک ہے کہ کراچی کے آؤٹ اسکرٹس کی 1-2 سیٹوں کے علاوہ کراچی میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں ایم کیو ایم نے کیوں نہیں اس وقت انتخابات میں لیا؟ جناب انتخابات برائے انتخابات نہیں ہوتے ہیں. کچھ وہاں پر کچھ یو سیز اگر 2-2 ہزار اور 12-12 ہزار کی ہوں، کچھ 1.25 لاکھ 90,000 اور 80,000 کی ہیں، تو آپ اس کو انتخابات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی کی 1 یو سی دوسرے کی 10 یو سی اور اس کے دوسرے کے بعد 10 یو سی ہوں؟ تو یہ تو ممکن نہیں، یہ تو الیکشن نہیں تھا. اور وہ ثابت ہوا. لیکن سر یہ معاملہ تو آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھائیں نا، تاکہ وہ اس معاملے کو دیکھیں. یہ والے معاملات تو کسی سیاسی جماعت نے یا حکمران نے تو طے نہیں کرنے. سندھ حکومت نے اس الیکشن کے دوران اس میں 53 یو سیز کا اضافہ کر دیا کراچی میں الیکشن کے بعد. تو یہ تو الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے تھے. کم سے کم 100 یو سی کم ہوئی تھی. 53 یو سی بھی بڑے شہروں جتنی ہوتی ہے. ایک پورے بڑے شہر میں 50-60 یو سی ہوتی ہیں. وہ اس شہر میں کم تھی، جبھی تو انہوں نے فل ان کی ہے. تو یہی مطالبہ تھا. جب یہ مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے، اور ہمیں الحمدللہ ایم کیو ایم کی طرز سیاست نے ہمیں مجبور نہیں رکھا ہے کہ ایوانوں میں ہم ہوں گے تو ہماری آواز سنی جائے گی. ہاں ہم نے ایوانوں سے رہ کر بھی اپنی بات پوری کی ہے. اور ہم اس جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت مانتے ہی نہیں ہیں. اس خاندانی حکومتیں مانتی نہیں ہیں. اگر اس سے تسلی و تشفی ہو رہی ہوتی، اس سے پاکستان کی عوام کے مقدر بدلنا ممکن ہو سکتا ہوگا. آپ کی ساری گفتگو سے میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں، اور میں آپ سے اجازت لے کر وہ اندازہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرا اندازہ درست ہے کہ نہیں. آپ کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں جو الیکشن ہوگا آپ کا کم از کم پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں ہونے لگا. میرے خیال ہے کہ کوئی ایسے جواز ابھی تک پیدا نہیں ہوئے کہ جس سے ہمیں یہ لگے. ہم اپنے سندھ کو جوڑ کے رکھنے، سندھ کے جو مستقل جو قومیتیں رہتی ہیں ان کے درمیان تعاون کا تسلسل کے لیے ایم کیو ایم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکی ہے. اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. اب کسی کو یہ بات لگتا ہے کہ اس تعاون کی راہیں ہموار ہونی چاہیے، تو ان کو اس کا عملی طور پہ مظاہرہ کرنا پڑے گا. جی بہت مہربانی جناب خالد صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. امداد سومرو صاحب، آپ کی بہت نگاہ ہے، ظاہر ہے کہ سندھ کے معاملات پر اور کراچی کے ایشوز کے اوپر. تو یہ بتائیے جو خالد مقبول صدیقی صاحب بتا رہے ہیں، تو انہوں نے تو ایک طرح سے کہہ دیا کہ بھئی اب مطلب عملی طور پہ آگے بڑھنا ہوگا. سندھ کے حوالے سے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور جوڑ کے رکھنے کی بات بھی وہ کر رہے تھے. تو ایک طرح سے میرا خیال ہے میرا جو تاثر تھا یا میرا جو اندازہ تھا اس کی انہوں نے تصدیق کر دی شاید. دیکھیں 2 سینیریو ہوں گے، ایک ہے الیکشن سے پہلے، ایک الیکشن کے بعد. انتخابات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے گی. اوکے، پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہوگی، مجبوری ہوگی. اس وجہ سے نہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہاں اب آئندہ انتخابات میں کوئی کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑے گی. وہاں پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. جو ایون کراچی میں بھی پیپلز پارٹی 2018 سے زیادہ نہ کریں، وہاں پہ اچھا خاصا کیا کہتے ہیں اس کا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے. سر میں وہی گزارش کر رہا تھا، سن لیں، حوصلہ تو کر لیں. آپ تو کراچی آپ سیدھا سیدھے پیپلز پارٹی چولی چپاتا پڑ گئے. سر کراچی اس وقت کس کی جولی میں ہے؟ دیکھیے کراچی ابھی ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا. میں اپنا آرگومنٹ پورا کر لوں. ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کا فائدہ جو تھا نا وہ ہوا جماعت اسلامی کو. اوکے، اس سے پیپلز پارٹی اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہ کرتی تو پیپلز پارٹی اور زیادہ سیٹیں لیتی.
اوکے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہوا، اپنا ہو گیا 1-on-1 ہو گیا الیکشن۔ اچھا وہ ظاہر ہے کہ لوکل جوڑ توڑ کو آپ سمجھتے ہیں بہتر، میں تو اچھا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جو سندھ کی جو مائنس کراچی، باقی جو اب حیدرآباد پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کرے گی، اور حیدرآباد اور کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا بہت زیادہ زور ہوتا ہے، تو وہاں پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایم کیو ایم کی ضرورت ہوگی پیپلز پارٹی، اس بار شاید پیپلز پارٹی کی ضرورت ایم کیو ایم نہ ہو، اور ہسٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں 88 پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم بیٹھی تھی، اس کے بعد جب حکومتیں بنی ہیں، دیکھیں جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ معاملہ اور ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے ایک اور بات ہو رہا ہے، الیکشن سے پہلے نہیں بیٹھیں گے، انتخابات کے بعد۔ بخاری صاحب آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی دیکھیے خالد بھائی، میرا ویسے دل نہیں مان رہا ان کی باتوں کو اتفاق کرنے دیکھیے ہسٹری تو ایسے ہی بتاتی ہے جیسے نہیں ہے، جس طرح حیدرآباد میں بہت اچھا پرفارم کریں گے، کراچی میں پیپلز پارٹی کی جائے گی، پہلی دفعہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہے آپ کا میئر پیپلز پارٹی، حیدرآباد میں بھی ٹھیک ہے حیدرآباد میں بھی، لیکن ہم کراچی کی بات رکھ لیتے ہیں، کوئی امپیکٹ تو کرتی ہے نا، یہ لوکل گورنمنٹ تو بنیادی جمہوریت ہوتی ہے، یہ تو ہوتی ہی اوپر والے لیول کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ہے، تو یقیناً میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی، اور پھر جو چیئرمین پی ٹی آئی کو ہرایا گیا عبدالحکیم بلوچ کی جانب سے، وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن جو خالد بھائی فرما رہے تھے وہ ان سے سوال میں نے کرنا تھا کہ خالد بھائی یہ کیا کہ آپ تمام حکومتوں میں جھولے بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پھر اپنے جو ہیں وہ نوحے بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں، آپ ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو آپ اس وقت یہ ساری شرائط منوا سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کیا گیا، یو سی اور بلا بلا بلا۔ اب تو آپ دیکھیے مطلب اس سے بڑا دل کیا دکھایا کہ پیپلز پارٹی نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا۔ اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ بھی مجھ سے زیادہ، کہ گورنر جو ہے کامران ٹیسوری کی نامینیشن، کیا یہ پیپلز پارٹی کی کانسنٹ کے بغیر یا ان کی ریزسٹنس اگر ہوتی تو یہ ہو سکتی تھی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات کہ الیکشن سے پہلے کے ٹیکٹکس ہیں، اس میں اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کرنا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم اتنی مضبوط نہیں رہی، اس کے فیکٹرز کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کو وہاں پہ ایک روم مل گیا ہے، پھر جو بھی بچی کچی پی ٹی آئی ہوگی، اس لیے میں بھی کچھ ایسا منظرنامہ ہی دیکھ رہا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی کراچی میں پہلے سے زیادہ بہتر پرفارم کرے۔ ہمارے دونوں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، ان دونوں کا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اور خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں بہت اچھا پرفارم کرے گی۔ پنجاب کے اندر ان دونوں کی رائے مجھ سے مختلف نہیں ہے، جبکہ سندھ میں ان کے ساتھ میری رائے ملتی نہیں ہے، لیکن اصل میں ہوگا کیا وہ تو عوام جانتے ہیں، اور عوام ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ دیں گے، اس کے لیے آپ کو بھی انتظار کرنا پڑے گا اور مجھے بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔